And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान में मीडिया को फिर अनदेखी जंजीरों का पाबंद करने की कोशिश हो रही है। तारीख गवाह है कि कभी पीपीओ और कभी आरपीपीओ के जरिए मीडिया का गला दबाने की कोशिश की गई। दौरे आमरीत में भी हमने ये देखा, जमहूरियत के अंदर भी ऐसा ही तमाशा देखा यही कि आज़ाद मीडिया हमेशा हुक्मरानों की नज़रों में खटकता रहा है। मौजूदा दौर में भी ऐसे ही कवानीन लागू करके मीडिया का गला दबाने की एक बार फिर कोशिश हो रही है। हस्ब साबिक हुकूमत इन कवानीन को फेक न्यूज़ के खिलाफ क्रैक डाउन का नाम दे रही है। वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम ने पैका कवानीन के हवाले से क्या कहा, लेट्स वॉच हिम फर्स्ट। एक कोई प्रोविज़न आप उसमें से दिखा दें जो ये कहता हो कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करना, जनरेट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं अभी ऐलान करता हूँ कि मैं एडवाइस करता हूँ वज़ीर आज़म को कि ये वापस ले लें। ऐसा नहीं है। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है, यार क्या कर रहे हैं यार। एक तरफ फेक न्यूज़ का मामला है, दूसरी तरफ अपोजिशन और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ये डर है कि फेक न्यूज़ की आड़ में एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच को अटैक किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने इस ऑर्डिनेंस को मीडिया पर कदगन कहा है और चैलेंज करने का फैसला किया है। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी। वो कदगने लगाना चाहते हैं मीडिया के ऊपर, ड्रैकोनियन लॉज बनाना चाह रहे हैं। इस किस्म का जो पीका का कानून बनाया जा रहा है वो हैरेस करना चाह रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और मीडिया को, सिविल सोसाइटी को और सोशल एक्टिविटीज़ को, ताकि उनको किसी किस्म का उनके बारे में कोई बात ना की जाए। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे। एक नज़र पीका ऑर्डिनेंस और उसके तहत मुमकिना सज़ा पर डालते हैं। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी खबर के जरिए किसी शख्स की अजमत को मुतासर करना जुर्म होगा। शख्स की तारीफ में इदारा और अथॉरिटी भी शामिल होंगे। किसी भी शख्स की शहरियत या राजदारी को जानबूझकर खतरे में डालना या नुकसान पहुंचना काबिल गिरफ्त होगा। जुर्म की सज़ा 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों ही होगी। मुतासरा शख्स, इसका नुमाइंदा या गार्डियन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही साथ पीका ऑर्डिनेंस के तहत ट्रायल 6 माह में मुकम्मल करना होगा। ट्रायल की माहाना रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराना होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग मामलात हैं। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आई स्टार्ट विद यू खुर्रम दस्तगीर खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो एक मौक़िफ़ है हुकूमत की तरफ से भी ख़ास तौर पे, वो ये है कि फ़ेक न्यूज़ एक फ़िनोमेना है। अगस्त 2016 में ये कानून जब आया था तो लेकर तो PMLA नहीं आई थी, अब उन्होंने उसमें कुछ तरमीम की हैं। सिर्फ हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम डालना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये आपके ज़माने में भी इसको लाया गया था। जी खुर्रम दस्तगीर खान साहब। जी, उस वक्त PTI सहाफ़ियों के साथ थी। इजाफा हो गया है कि पहले कभी कर्जे हमारे सर पर, कभी बिजली हमारे सर पर, कभी दहशतगर्दी हमारे सर पर, अब अपना फाशिज्म भी हमारे सर पर थोपने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसमें सबसे बड़ी जो एक प्रोटेक्शन थी, और वो प्रोटेक्शन दो पार्लियामेंट के ऐवानों में 2.5 साल बहस के बाद उसमें ऐड की गई, जिसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ मेड एप्लीकेबल। वहां जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत पाकिस्तान के शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, फॉर एग्जाम्पल के जी तमाम जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल होंगे, किसी को जो है वो वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। उसके अलावा जो है, जो दरखास्त गुजार है उसे खुद पेश होना पड़ेगा कोर्ट के सामने, अथॉरिटीज के सामने। अब ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ क्या किया है, ये जो पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, उस वक्त की मैं तो कहूंगा कि पार्लियामान ने ये कानून बनाया था, वो तहफ़्फ़ुज़ असल में उठाया गया। मसलन ये जो फैशिस्ट पीका ऑर्डिनेंस आया है, इसमें नंबर 1 नॉन बेलेबल जो है अब ऑफेंसेस डाल दिए गए कि जी आपको 6 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता है। जो वारंट की शर्त थी हमारे कानून में वो उठा ली गई है कि जी बगैर वारंट के अगर सरकार ये फैसला करे कि आपको हमने जेल में डालना है तो आपको, तो जो हेबियस कॉर्पस था कि जी आपको अदालत के सामने पेश किया जाएगा, वो भी उठा लिया गया है। जो कंप्लेनेंट का कानून था उसका मकसद ये था कि यहाँ फ्रिवलस यानी गैर संजीदा किस्म की कंप्लेंट्स ना आके
جن کے تحت لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے. وہ جو ڈالا گیا تھا وہ کہ جی کمپلیننٹ خود حاضر ہوگا, وہ نکال دیا گیا کہ جی آپ اپنے کسی آتھرائز پرسن کے ذریعے وہ درخواست فائل کر سکتے ہیں. تو وہ تمام جو قانونی تحفظات تھے آئین پاکستان کا جو چیپٹر 1 ہے اس کے تحت اصل میں وہ نکالے گئے ہیں. تو اگر وہ قانون اتنا خراب ہوتا تو اس کے اندر اس قسم کی فاشسٹ آرڈیننس جاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. لیکن وہاں چونکہ ایک سبسٹینٹیو لا کی پروٹیکشن دی گئی تھی, وہ آج جب اٹھائی گئی ہے تو جو اس لیے ہم سب اس کی سخت ترین مخالفت کرتے ہیں. یہ آلریڈی میڈیا کی آزادی کے لحاظ سے پچھلے جو اب تقریباً 4 سال ہونے لگے ہیں وہ ایک بدترین اور کالا دور ہے کہ چلتے ہوئے پروگرام بند ہیں, جرنلسٹ کو جو ہے نہ صرف گالیاں دی گئی ہیں, ان کو گولی ماری گئی ہے, ان کو اغوا کیا گیا ہے, اور اگر جو ہے کوئی رہی سی کسر تھی تو ان کو گھروں میں گھس کر مارا گیا ہے. تو اب اور کس قسم کی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھروں پر ریڈز کی جا رہی ہیں ایک بہت ہی فریولس بنیاد کے اوپر. تو ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستان کا جو آرٹیکل 19A ہے آئین کا, اس کو پھر سے پڑھنا ہے, کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس آئین کو اپنے فاشزم کے بلڈوزر کے ذریعے, جس طرح یہ پارلیمان میں کرتے ہیں, اپنے فاشزم کا بلڈوزر چلا کر آئین میں جو پاکستان کے شہریوں کو تحفظ حاصل ہے وہ آج اٹھا لیا گیا ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان میں ہر قسم کا جو اظہار رائے ہے اس کی آزادی کے اوپر ایک بہت بڑا ڈاکہ اس حکومت نے ڈالا ہے, جس طرح 2018 میں پاکستان کے ووٹروں پہ ڈالا تھا. رائٹ. سو آج چونکہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن بے کیس کی سماعت میں آزادی اظہار رائے کا معاملہ سامنے آیا. چیف جسٹس اطہر اللہ نے اختیارات سے تجاوز کرنے پر FIA کے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. کیس کی سماعت کے دوران بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس آئے, بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس آئے, ذرا کچھ بھی ہم نظر ڈالتے ہیں. کہا گیا دنیا بھر میں حقیقی عزت کو جرم سے نکالا جا رہا ہے, پاکستان میں فوجداری قانون کو عوامی نمائندوں کی شہرت کی حفاظت پر لگایا جا رہا ہے. ریحام خان کی کتاب کا جو حوالہ دیا, اس میں حد کی عزت کیا ہے کہ آپ پوری وفاقی حکومت اور FIA کو شرمندہ کر رہے ہیں. بار بار FIA کو کہا آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرنا, یہ آئینی عدالت ہے اور یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے. اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ کامنٹس ہیں, یو کین سی them on the screen. I'll come to you, لطیف کھوسہ صاحب. Thank you so much for being there. پڑھ کر سنایا, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی فحاشی آئین کو توڑنا ہے. جو آج چیف جسٹس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ سب سے بڑی فحاشی آئین کو توڑنا ہے. Exactly. لطیف کھوسہ صاحب, you were present there. So اس وقت کیا ایک اوور آل ماحول میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کو, اور آرٹیکل 19 کا ذکر بھی کیا ہے خورم دستگیر خان صاحب نے, اس وقت خطرہ ہے؟ یہ میرا ہی کیس تھا, میں ہی اس کو آرگیو کر رہا تھا, اور محسن بیگ صاحب کا میں ہی وکیل تھا. تو دیکھیے چیف جسٹس صاہب نے بڑا واضح طور پر یہ کہا, بلکہ یہ ایک امر ہے اور علی مجھ سے شاید زیادہ جانتے ہوں گے, کہ یہ ڈی کرمنائز کیا جا رہا ہے. اس کو ڈیفیمیشن کو دنیا ساری میں ڈی کرمنائز کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ آپ نے ان کی اظہار رائے پر, ڈائسنٹ پر, اختلاف رائے کا آپ نے گلا دبانے کے لیے یہ قانون فوجداری کے زمرے میں بنایا ہے تاکہ ان کو ایک ریاست کے جبر کے تابع کر کے اس کو جکڑا جائے. اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں صحافیوں پر بدترین جو حالات ہیں, پاکستان ان میں سے 8ویں نمبر پر آ رہا ہے. تو پاکستان میں کی دنیا میں اس وقت بدنامی اور جگ ہسائی ہو رہی ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے جس طرح دستگیر صاحب نے کہا, بالکل انہوں نے کہا سب سے بڑی فحاشی یہ نہیں ہے جو محسن بیگ نے یا جو آپ کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یا حوالہ کر رہے ہیں, آئین کی تضحیق کرنا, آئین کے منافی اور متصادم کرنا, آئین کے جو ہے آرٹیکلز اور بنیادی حقوق کی پامالی کرنا, یہ سب سے بڑی فحاشی ہے. تو بہت ساری چیزیں آئیں وہاں, اور بڑا جو ہے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل ذرا
آپ کہتے ہیں پیکا کے سیکشن 20 کو پڑھیں, سیکشن 20 میں پرووائڈڈ کو بھی ذرا پڑھ لیں. پرووائزو میں آپ کو یعنی میڈیا کو تحفظ دیا گیا ہے کہ میڈیا پر جو اظہار رائے ہوتی ہے, اظہار خیال ہوتا ہے, آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں یا آپ کا جو یہ ایگزیبیشن ہوتی ہے, وہ مستثنا ہے اس میں سے, اس قانون سے ہی مستثنا ہے, سیکشن 20 سے مستثنا ہے. اور 21D خود پڑھ کے شرم آئی ان کو, انہوں نے کہا کہ آپ کیا سی ایس پی ہیں, آپ سی ایس ایس کیا ہوا ہے آپ نے. وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب خود بنفس نفیس پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ تحفظ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اگر 21D پیکا کا دیکھیں تو 21D کہتا ہے کہ اگر کوئی جنسی تعلقات کے لیے کسی شخص کو مجبور کرتا ہے کسی الیکٹرانک یا میڈیا کے ذریعے سے تو اس پر لاگو ہوتا ہے. اس میں تو محسن بیگ نے تو صرف کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو نمبر 1 وزیر کا خطاب اور ان کو تمغہ امتیاز کیوں دیا گیا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, ممکن ہے, انہوں نے کہا ممکن ہے کہ جو ریحام بی بی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے شاید اس میں سے کوئی انکشاف ہو, مجھے نہیں پتا. یہ بات کیا یہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے, یہ کسی کی ڈیفیمیشن میں آتا ہے, یہ کسی کی بدنامی یا کسی کی کمی میں آتا ہے. پھر اس میں صفحہ لکھا, یعنی مراد سعید صاحب نے جو اپنی کمپلینٹ کی اس میں صفحہ نمبر لکھا کتاب کا, تو انہوں نے کہا ٹاک شو میں تو کہیں صفحہ ہے کہ نہیں, تو یہ صفحہ کہاں سے آ گیا. پھر اس صفحے پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جنرل باقی باتیں ہیں. یہ فرسٹ لیڈی تھی اس وقت, ان سے پوچھئے گا, ریحام خان کو ملزم بنائیے گا, اس کتاب کو آپ بندش یا قدغن لگائیں, وہ کتاب بھی چل رہی ہے, وہ ریحام خان پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہے, باقی 3 جو پینلسٹ تھے ان پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہے. اور پھر گرفتاری, انہوں نے کہا کتنے کیسز ہیں اس قسم کے, انہوں نے کہا 14,000 کیسز پینڈنگ ہیں. تو 14,000 میں سے انہوں نے کہا کہ کسی ایک کو آپ نے گرفتار کیا کہ جی نہیں. تو پھر یہ 16 تاریخ ہی کو, 16 فروری 2022 ہی کو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے اور وہ لاہور میں ہوتی ہے. تو چیف صاحب نے پوچھا کہ بھائی مراد سعید صاحب تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں اور ملزم یعنی محسن بیگ صاحب بھی یہاں اسلام آباد میں ہی ہیں, اور یہ پروگرام جو ہوا وہ بھی اسلام آباد میں ہوا, یہ لاہور میں کہاں سے آپ نے جو ہے وہاں استغاثہ کیا. اور ان کا جی پتہ نہیں مراد سعید نے وہاں جا کے درخواست دی. مراد سعید وہاں لاہور گئے ہی نہیں. 16 کو کمپلینٹ جو ہے درج ہوتی ہے, 16 ہی کو FIR ہوتی ہے, اور لاہور سے 15 منٹ میں 9:15 بجے محسن بیگ کے گھر پر اسلام آباد میں ایک سفید پارچات میں دیواریں پھلانگ کر FIA کے اہلکار جو ہے اندر داخل ہو کر یہ سارا گول گپاڑا کرتے ہیں. یہ بنانا ریپبلک ہی ہوئی نا. یہی چیز صاحب نے کہا کیا مارشل لا ہے اس ملک میں, انہوں نے کہا مارشل لا. وقت ہوا, we will be right back. آرٹیکل سیکشن جو تھا 20 اور 21 لگا دیا گیا تھا, جو پیکا آرڈیننس ہے, پیکا ایکٹ ہے. پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز نے میجورٹی سے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ یہ قانون کا حصہ بنے گا. اب جب آپ کسی کے خلاف ڈیفیمیشن کریں, کسی کی ریپوٹیشن خراب کریں, کسی کے کریکٹر کے بارے میں بات کریں اور غلط نیوز ہو, تو اس کے پاس پاکستان کے قانون کے مطابق 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سول سوٹ فائل کر دے اور وہاں ہرجانے کا دعویٰ کرے اور عدالت سے کہے کہ مجھے مجھے نقصان ہوا ہے یہ پورا کیا جائے پیسے کے ذریعے. یہ ہے سول ریمیڈی. دوسری ریمیڈی جو دی گئی پارلیمنٹ نے وہ یہ تھی اور ہے کہ آپ ایک کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں FIA کے پاس, اور پھر FIA اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے, اور آپ کو اس وقت کے قانون کے مطابق 3 سال کی سزا ہوتی تھی. اب ہم نے دیکھا کہ یہ فیک نیوز سوشل میڈیا پہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ریپوٹیشن جو ہے, عزت جو ہے لوگوں کی اچھالی جا رہی ہے, اور پرٹیکولرلی جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ان کے بارے میں بات ہو جاتی تھی, اور وہ نہ سول سوٹ کر سکتے تھے, نہ وہ کمپلینٹ فائل کر سکتے تھے, نہ اس کا اثر ہوتا تھا. تو صرف یہ کیا گیا ہے فیصلہ جو ہوا اس امینڈمنٹ کے ذریعے کہ 3 سال کے بجائے اس کو 5 سال کی سزا کی جائے, اور اس کا اوفینس بیلیبل
سے نان بیلیبل کیا جائے، تاکہ اگر کسی نے ایسا جرم سوشل میڈیا پہ کیا ہے اور کمپلینٹ سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ فیک نیوز ہے تو اس کو انویسٹیگیشن کے لیے اریسٹ کیا جا سکے. لیکن وہ جو شخص ہے اس کے پاس بیل کی ابھی بھی رائٹ ہے، وہ بیل جا کے لے سکتا ہے، کیونکہ نان بیلیبل اوفینس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عدالت میں کاروائی نہیں کر سکتا، وہ بالکل عدالت سے جا کے بیل پھر بھی لے سکتا ہے. لیکن ایک اس کو جو جس زمانے میں آسانی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے کہ نان بیلیبل سے بیلیبل سے نان بیلیبل ہو گیا. تو یہ دو مین چیزیں اس میں امینڈمنٹس کی گئی. اور تیسرا ایک یہ سوچا گیا کہ جو ہماری بالخصوص عورتیں ہیں ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملے میں وہ جا کے کمپلینٹ فائل بھی کریں، ایف آئی اے کے پاس بیٹھیں بھی، اس کو عدالتوں میں بھی پیش ہوں. تو اس قانون کو اس کو امینڈ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو وہ ہیں عورتیں ان کی سہولت ہو کہ وہ بجائے خود کمپلینٹ فائل کر کے آگے جانے کے وہ کسی پاور آف اٹرنی کے ذریعے یا اگر ان کا کوئی گارڈین ہے تو گارڈین کے ذریعے وہ جا کے تو کیس فائل کر دیں. یہ اس کا مین پرپز ہے. اس تو قانون میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے جو اوفینس نیا کوئی کریٹ کیا ہے یا کوئی نیا جرم ایک عائد کر دیا ہے، صرف اس کی 3 سال سے 5 سال بڑھائی ہے قید، اس کو نان بیلیبل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اجازت دی ہے کہ آپ کسی پاور آف اٹرنی کے ذریعے یہ کیس فائل کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب اگر سب لوگ اس پہ اعتراض کرے ہیں تو اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے لیتے، صحافتی تنظیموں کی جو اعتراضات ہیں ان کو بھی سن لیا جاتا تو بہتر نہیں ہوتا؟ جی یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ذرا پہلے یہ ڈفرینٹ ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے ہر صورت میں کہ آپ مشاورت کریں اور مشاورت سے قانون پاس ہو. اور الٹیمیٹلی یہ آرڈیننس کی چونکہ زندگی بہت کم ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی تو اس میں آنا ہی ہے مشاورت کے لیے پارلیمنٹ میں، اور وہاں ڈیبیٹ بھی ہوگی اس پہ اور کوئی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت پڑی. لیکن جہاں تک یہ آبجیکشنز ہیں اس کا جواب میں جو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نیا جرم نہیں پیدا کیا گیا، نیا جرم کریٹ نہیں کیا گیا، یہ صرف سزا کی اور اس کے پروسیجر کو تبدیل کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ضرورت تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری فیک نیوز کے ذریعے اس کو لوگوں کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے اور اس کو ان کو چانس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جو نام ہے جو خراب کیا گیا یا ان کا کیریکٹر کو جو ڈیفیم کیا گیا اس کے بارے میں کوئی ایکشن لے سکیں. یہ اس کی ان کی سہولت کے لیے ہے. اس پہ آبجیکشن جو آ رہی ہے کہ یہ کوئی جرنلسٹ کو تنگ کرنے کے لیے یا میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے، ان کی آواز کو ختم کرنے کے لیے، یا کہ یہ آرٹیکل 19 یا فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، اس کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے خلاف ہوتا تو یہ 2016 میں جب پیکا آیا تھا، جو پارلیمنٹ لے کے آیا تھا، تو پھر اسی وقت پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو چیلنج کرتے اور کہتے کہ یہ جرم ہے جو آپ نے ڈیفیمیشن کو جرم بنایا ہے، یہ چونکہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ کہنا کہ سزا زیادہ کرنے سے، 2 سال زیادہ کرنے سے یا نان بیلیبل بنانے سے یہ آئین کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ بات درست نہیں. یہاں تو یہ جرم ہی خلاف تھا، ہونا ہی نہیں چاہیے. آئین کے خلاف ہے جرم، تو پھر تو یہ 2016 والا جو پیکا ایکٹ ہے یہی ویلڈ نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2016 کا جو ایکٹ ہے یہ پی ایم ایل این کی حکومت کے زمانے میں آیا تھا اور اس پہ ساری جو اس وقت عمران خان صاحب اس کے خلاف تھے، پرائم منسٹر جو ہے اس وقت وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، بٹ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ تھے، لیکن مائنورٹی میں تھے. اب جو ہے اب کیونکہ ہم نے اس کو 3 سے 5 سال کیا ہے تو اب اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے. if you allow me، مجھے خرم دستگیر صاحب کے پاس جانا ہے، بٹ کھوسا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بیچ میں؟
جی یہی ہونے جا رہا ہے, آپ دیکھیے گا جمعرات کو یہی ہونے جا رہا ہے ایز اے ہول یہ قانون انشاءاللہ. اور جو آبزرویشنز تھیں اور آج جتنی جو ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اور جج صاحب نے یہی کہا, چیف جسٹس صاحب نے, کہ آپ نے تو خود ہی پیو کر دیا اس راستے کو کہ ہم اس قانون کو ہی جو ہے آئین کے متصادم قرار دے کے کالعدم قرار دے دیں. اسی لیے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو اسی جمعرات کے لیے انہیں کال اپون کر لیا گیا ہے کہ اس قانون ہی کا دفاع کریں. دیکھیے علی ظفر صاحب جو فرما رہے ہیں بھول رہے ہیں, یہ پہلے بھی دیکھیے دفعہ 500 تعزیرات پاکستان میں بھی یہ جرم ہے کسی کے اگر آپ جو ہے ڈیفیمیشن کرتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک ذائچہ اور طریقہ تھا. اس میں یہ کبھی نہیں تھا کہ آپ کسی کو گرفتار کر لیں. گرفتاری چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا سب سے بڑی تلوار ہے جو آپ آزادیوں پر لٹکاتے ہیں کسی کی آزادی پر, اور یہ سوچ اور فکر کی گروتھ جو ہے یہ اس سے رک جاتی ہے اس قانون سے. اور جب قانون کی آپ دھار اتنی تیزی سے لوگوں کے سروں پر رکھتے ہیں اور فوجداری کا اپنا ریاستی جبر کو ساتھ استعمال کرتے ہیں تو سوسائٹی کی گروتھ, فکری گروتھ رک جاتی ہے, اور اس فکری گروتھ کے رکنے سے ملک جو ہے بہت زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے. تو یہ کس طرح کی, ان کی تو اپنی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. ماشاءاللہ علی ظفر صاحب بہت انلائٹنڈ جو ہے لائر بھی ہیں, ایک مفکر بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو ہے اس ملک کا جو چاہنے والا ہے, کوئی بھی انٹلیکچوئل جو ہے وہ اس کی گروتھ کو روکنا چاہے گا, اس کی فکری. دیکھیں اس کا تو لاز موجود ہیں, اور آپ کو پتہ یورپ کو مہذب ٹاٹس نے کیا ہے, یقین کریں صرف ٹاٹس نے یورپ کو مہذب کیا ہے. وہاں کوئی جا کے پرچہ درج نہیں کرواتا ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے, ساری عمر اس پر اتنا زیادہ ڈیمیجز ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی عزت ازالہ عرفی کا دعویٰ جو ہے وہ دیوانی عدالت میں ہوتا ہے, یہ اس کو مضبوط کر دیتے, اس کو یہ سرعت سے اس کا فیصلہ کروا دیتے, اس کی اپیل کے جو ہے مسدود کر دیتے, وقت کو متعین کر دیتے. ہم خوش ہوتے کہ واقعی ان کے نزدیک لوگوں کی عزت کو محفوظ کرنے اور تحفظ دینے کی ایک جستجو اور جذبہ ہے. اسی طرح سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ فوجداری کا آپ ریاستی جبر ان کے گردن پر لٹکا کر اور آپ کہیں جی ہم نے فکری. اسی کیس میں دیکھ لیجئے کہ محسن بیگ کے کیس میں جتنی انہوں نے کہا ہے ایڈمنسٹریٹو ٹرنی ہوئی ہے اس کیس میں جس قدر, ہمیں تو یہ اس کیس سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ قانون جو ہے اتنا زیادہ ڈریکونین ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ نے کہا کہ جمعرات کو موسٹ لائکلی یہی ہونے جا رہا ہے. خرم دستگیر صاحب, لیکن ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اپوزیشن اور تحریک عدم اعتماد میں کیا ہوگا. فیک نیوز کی ہم بات کر رہے تھے, تو فیک نیوز ایک فینومینا تو ہے, یقیناً جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, دیگر لوگوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ایک بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے, انہوں نے سلیکٹڈ کے بارے میں ایک نیوز دی ہے, وہ ذرا بتا دیں فیک ہے یا نہیں ہے. لیٹس واچ ہم. ان جیالوں کے تھے جنہوں نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا, یحییٰ خان کا مقابلہ کیا, پرویز مشرف کا مقابلہ کیا, اور اس کے درمیان ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کیا. ہم وہ جماعت تو نہیں ہے جو جا کے عدلیہ پہ حملہ کرے اور ان کو کہے کہ آپ ان کو نکالیں. ہم تو جمہوری جماعت ہے, تو جمہوری جماعت کے لیے غیر جمہوری حکومت سے, لیکن ان کو ہٹانے کے لیے ہم صرف جمہوری ہتھیار استعمال کر سکتے. اور یہ آپ کا جیت ہے. آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے, اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب, اشارہ پی ایم ایل این کی طرف ہی تھا. انہوں نے یہ پروبیبلی جو جہانگیر ترین صاحب کی ملاقاتیں ہیں یا کوئی اور باتیں ہیں, بٹ بلاول بھٹو واز کلیئر کہ ہم ان ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں ہٹائیں گے حکومت کو. یور کامنٹس. جی لیکن میں بلاول صاحب کے خلاف تو درخواست جمع نہیں کرانے جا رہا نا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. ساری کہانی ہے اس سارے کھیل میں وہ لفظ کوگنیزیبل ہے. کوگنیزیبل کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو, ناٹ دا پولیس, سرکار کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ ایک سرکاری افسر اپنی دفتر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ بھئی
اس شخص کو گرفتار کرنا ہے تو اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی. یہ جو تحفظ ہے یہ چھینا گیا ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ آپ کو جا کے عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, وارنٹ لینا پڑے گا ایک جوڈیشل افسر سے. اصل میں یہ جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ چھینا ہے پیکا میں, کہ پھر آپ کو جب حق دیا گیا کہ جناب سرکار تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ نیب میں یہی جو حق تھا کوگنیزیبل کا نیب چیئرمین کے پاس تھا, اور وہ پچھلے 4 سال کس طرح ایبیوز ہوا, اور پھر ایک عدالت نہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, یورپین یونین, ہیومن رائٹس واچ, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, سب ایک بات پر متفق ہے کہ یہ جو حق تھا نیب چیئرمین کا, اس کا بہت ہی غلط اور ایبیوز ہوا. اٹ واز یوزڈ ٹو ٹرمپل ہیومن رائٹس. یہی بات ہے کہ جب آپ نے اس کو کوگنیزیبل افینس بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار کی اپنی مرضی ہے, جس مرضی کو پکڑ کے ڈال دیں. دوسری بات یہ ہے جس کی طرف کھودا صاحب نے اشارہ کیا, میں اس کو دوہرانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا ایشو جو ہے ہوا ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کچھ گفتگو سے, جس کا آج محسن بیگ صاحب کا کیس عدالت میں بھی تھا. اب جو پیکا کا قانون ہے وہ براہ راست واضح کہہ رہا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو براڈ کاسٹ چیزیں ہیں وہ پیکا کے دائرہ کار میں نہیں آتی. وہ سیکشن 20 کا جو پرووائزو ہے وہ وہاں اس ہٹ کیا گیا ہے نا کہ جو ٹیلی ویژن ہے اس کو بھی اپنے اندر لا کر لوگوں کو گرفتاری کا ایک نیا ذریعہ جو ہے, ایک فاشزم کو پھیلانے کا نیا ذریعہ جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے. اور یہ میری گزارش ہے کہ جو فیک نیوز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ذرا اس کا اردو ترجمہ کر لیں. غلط خبر جو ہے وہ 2022 میں پیدا ہوئی ہے, یہ 2018 میں پیدا ہوئی ہے, یہ 2017 میں پیدا. غلط خبریں اور سیاست میں ایک دوسرے کے اوپر غلط باتیں کرنا یہ تو 5000 سال پرانا معاملہ ہے. یہ غلط خبریں اسی لیے تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ سلینڈر کے خلاف لاز ہیں, لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, لیکن اس سلینڈر کو, اس حد کے عزت کو وجہ بنا کر حکومت کو ایک ایسا ہاتھ میں حکومت کے ڈنڈا پکڑا دینا کہ آپ جس مرضی کو چاہیں اس کی بنیاد بنا کر گرفتار کر سکیں. روبرٹ خرم صاحب, ابھی بیرسٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آسان ورڈز میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا آپ نے دیا تھا, وہ انہوں نے اس کو ذرا سخت شاید کر دیا ہے. That's what he is saying. ڈنڈا تھا لیکن ڈنڈے نے جا کر عدالت کے سامنے پیش ہونا تھا. ڈنڈے نے کہنا تھا کہ جناب ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس نکال دیے اس میں سے. دیکھیے ایک بات میں کہنا, دیکھیے یہ حکومت کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ 1 جولائی 2021 سے 31 دسمبر 2021 تک 6 مہینے میں پنجاب میں آنر کلنگ کے نام پر 2439 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, 9529 کو کڈنیپ کیا گیا, 90 کو قتل کیا گیا, 22,000 کو ٹارچر کیا گیا. وہاں اس کے لیے قانون سازی نہیں ہے. اس کے لیے یہ جو اصل پرائرٹی ہے کہ بھئی خواتین کو اس طرح آنر کے نام پہ ان کے ساتھ اس طرح کی صرف 6 مہینے میں اتنی بھیانک اور اتنی مہیب زیادتی ہو رہی ہے, وہ پرائرٹی نہیں ہے. لیکن چونکہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو سینسبلٹی ہے اس کو دکھ پہنچا ہے تو لہذا پاکستانیوں کو اندر دھر دیا جائے. Right. وقت ہوا ایک بریک کا, and we will be right back. And welcome back. Quick question to you, لطیف کھوسا صاحب, کہ اس میں ہم صرف ایک جماعت کو کہہ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, so you can decide کہ یہ PMLN والا قانون ٹھیک تھا یا انہوں نے سختی کیا یا یہ شروع سے ان ایسنس ہی نہیں تھا ٹھیک. دیکھیں ان ایسنس ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کو ڈی کرمنلائز کرنے جا رہے ہیں اور کرنا چاہیے. آج کی آبزرویشن بھی یہی تھی کہ ڈیفیمیشن کو, یعنی آپ اگر ٹالرنس آپ میں نہیں ہے, آپ اپنی تنقید نہیں سن سکتے ہیں, آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور آپ اس پر اتنا وائلنٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں تو سوسائٹی میں کیسے ایک ٹھہراؤ اور ایک if you allow me کھوسا صاحب, ہم نے دیکھا بلاول بھٹو سے لے کر
مریم نواز کے اوپر، پرائم منسٹر کی وائف کے اوپر، یہ نو ایکسیپشن ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں اینکرز کے اوپر، فیمیلز کے اوپر، یہ ان کو روکنا بھی تو چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نہیں بالکل روکنا چاہیے. تو گو اینڈ ٹاٹس بھائی کیا ہے، آپ کہیں کہ میری جو ہے اس سے اتنی دل آزاری ہوئی ہے، میرے جو ہے چاہنے والوں کی اتنی دل آزاری ہوئی ہے، میری فیملی کی اتنی تضحیق اس میں مقصود ہے یا کی گئی ہے، آپ اربوں خربوں روپے اپنا ڈیمیجز کے طور پر مانگیں. یورپ میں ساری زندگی وہ شخص جو ہے اگلے کو کمپنسیٹ کرتا رہتا ہے. دیکھیے سزا صرف کارپورل سزا نہیں ہے کہ آپ کے جسم کو بند کر دیں، اندر کر دیں. سزا آج کل جو پیکیونری سزا ہے، مانیٹری سزا ہے، وہ زیادہ سنگین ہے اور اگلے کو فائدہ بھی ہوتا ہے، آپ کو آپ کی معیشت، آپ کو معاشیات طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے. تو پھر کیوں کر آپ اپنی انا کو صرف اس کو جو ہے کہ جی ہم نے اس کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن میں اس کو جوتے چھترول کروانی ہے، اس کو جو ہے بے عزت کرنا ہے، اس کو تضحیق کرنی ہے، ہمیں جو ہے یہی ایک مقصود ہے. تو یہ ایک سیڈسٹ مینٹیلٹی ہے، سیڈسٹ ہے. خدا را اس سے نکلیں. ہماری سوسائٹی کی گروتھ جو ہے نیگیٹو ہو رہی ہے، اگر ہم نے اس طرف لے جانا ہے. دیکھیے اسلام میں بھی آپ کو جو ہے دیت رکھی گئی ہے، اسلام میں بھی عشر اور آپ کی جو ہے تمام چیزیں اگر سزاؤں میں دیکھیں تو I think یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یا معاشی جو ہے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے دیا، کیونکہ آپ نے یہ بھی ساتھ کہا کہ مانیٹری اگر اس کو کر دیں. if you allow me let me bring this to بیرسٹر علی ظفر. بیرسٹر صاحب دو پوائنٹس ہیں. ایک تو آپ نے خرم دستگیر صاحب کو بھی سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو ہی ختم کر دیا آپ نے اس کے اندر. بٹ لطیف کھوسہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ قانون ان ایسنس ہی غلط ہے، چاہے پی ایم ایل این نے کیا یا آپ نے کیا، ان ایسنس ہی یہ غلط ہے. جی بیرسٹر صاحب. جی بالکل، دو مختلف چیزیں. پہلے خرم صاحب کی میں بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے کیونکہ اس کو نان بیلیبل کر دیا گیا ہے. تو ایسی بات نہیں. بہت سارے اوفینسز ہیں جو نان بیلیبل ہیں اور بیل کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں قرار دیا گیا. کون سے اوفینس ہوں گے؟ کیا ان کا اتنا ہی سادہ بیل پہ نہیں ہے؟ میرا ایشو اس بات پر تھا دیکھیں آپ کی جو کوگنیزیبل جو ہے کیا گیا ہے اس کو نان کوگنیزیبل سے بہت سارے مختلف offenses ہوتے ہیں جو نان کوگنیزیبل سے نان کوگنیزیبل کیا گیا. دس از ناٹ رائٹ، یہ کہہ رہے ہیں خرم. نان کوگنیزیبل بھی بہت سارے اوفینسز ہوتے ہیں، بہت سارے جرائم ہیں جو نان کوگنیزیبل قرار دیے جاتے ہیں. نان کوگنیزیبل ہونا یا نان بیلیبل ہونا اس سے آپ کی فنڈامنٹل رائٹ یا بنیادی حق آپ کا ختم نہیں ہو جاتا. ہاں آپ کا ختم ہوگا بنیادی حق اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ عدالت کو رجوع ہی نہیں کر سکتے بیل کے لیے. اگر آپ بیل کے لیے رجوع نہیں کر سکتے تو وہ والا قانون جو ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا. یہ تو ایک طرح سے اگر یہ بات ان کی مان لی جائے تو پھر تو پاکستان میں جتنے قانون ہیں، جتنے اوفینسز ہیں، جس قسم کے اوفینسز ہیں، اگر وہ نان بیلیبل ہوں، نان کوگنیزیبل ہوں، تو سارے کے سارے آئین کے خلاف ہو جائیں گے. تو ہمارا تو کسی دنیا کا سسٹم نہیں چل سکتا. تو یہ میرا خیال ہے بات درست نہیں. جہاں تک کھوسہ صاحب کی بات ہے وہ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے یہ جو قانون ہے اس کو یعنی جب آپ کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے خیال سے یہ صرف ایک سول ریمیڈی ہونی چاہیے. یعنی آپ دیوانی عدالت میں جائیں، سول کورٹ میں جائیں اور اپنا ہرجانے کے لیے دعویٰ کریں. اس کو کرمنل اوفینس ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے. یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے، اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کچھ ممالک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کرمنلائز نہیں کرنا، کچھ ممالک میں یہ کرمنل اوفینس ہے. کیونکہ ان ممالک میں جہاں یہ کرمنل اوفینس ہے جس طرح پاکستان ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی عزت اچھالیں اور بالکل اس کے آپ مثلا ایک بڑا کروڈ اگزامپل اور ایک بڑا اوفینس ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے. یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے، اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کچھ ممالک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کرمنلائز نہیں کرنا، کچھ ممالک میں یہ کرمنل اوفینس ہے. کیونکہ ان ممالک میں جہاں یہ کرمنل اوفینس ہے جس طرح پاکستان ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی عزت اچھالیں اور بالکل اس کے آپ مثلا ایک بڑا کروڈ اگزامپل اور ایک بڑا ایکسٹریم اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسی عورت کے خلاف کوئی ایسا الزام لگا دیں جو اس کے کیریکٹر پہ دھبا ہو
تو اس کو اس قسم کے اوفینس میں وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں, وہ سول سوٹ کرے گی تو وہ 10 سال تک وہ سول سوٹ ہی چلتا رہے گا, اور اس میں بھی اس کو اینڈ میں 1000 روپیہ 2000 روپیہ 10,000 روپے کا ہرجانہ مل جائے گا, لیکن وہ عزت جو تھی وہ واپس نہیں آئے گی. اس کے لیے اس قسم کی چیزوں کو کور کرنے کے لیے پاکستان جیسے ایک سیکٹر میں سوشل جس طرح ہمارا ہے ایک سسٹم, اس میں شاید یہ ضروری ہے کہ اس کو اوفینس بنایا جائے. لیکن ہو سکتا ہے ایک بتا دیں جو عورت کی ایک کیس بتا دیں جو ایسا عورت کے حق میں جو ہے پرچہ ہوا ہو. جی میں کوسا صاحب کی بات کو آگے ایکسپلین کرتے ہوئے جو میرا اپنا نظریہ ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے, میرے خیال کے مطابق شاید یہ آگے جا کے یہ ہو جائے جب ہم سارے ذرا سوسائٹی میں سٹیبلائز ہو جائیں, کیونکہ ابھی تو سوشل میڈیا بہت نئی چیز ہے, ہر کوئی اس میں فیک نیوز بھی اور عجیب چیزیں اور باتیں کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم ذرا سٹیبلائز ہو جائیں تو مے بی اس قانون کو ہم ریسٹرکٹ کر دیں عورتوں تک, کہ اگر ان کی ہماری جو خواتین ہیں ان کی اگر ریپوٹیشن کو کوئی نقصان پہنچے تو یہ کرمنل اوفینس ہوگا. یہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے قانون کو اس طرح, اور مے بی ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان میں بھی ہم سوچیں کہ جناب اس کو ہم ٹوٹلی ڈی کرمنلائز کر دیں, اور ٹھیک ہے ہمارے سول بٹ سر وہ وقت آپ کی گورنمنٹ میں کیوں نہیں آ رہا, وہ آپ کی گورنمنٹ میں کیوں نہیں یہ وقت آ رہا جو کہ کہتی تھی کہ میڈیا فریڈم کے لیے ہیں, ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب پی ایم ایل این قانون لاتی ہے تو آپ اپوزٹ کھڑے تھے, اب آپ اسی قانون کو سخت بنا رہے ہیں. جی میں کچھ اس طرح سوچتا ہوں کہ کب تبدیلی آ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ باہر کے ملک سے کمپیئر کریں تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کو, تو وہاں اگر اس قسم کی کوئی غلط خبر کسی کے خلاف کرتا ہے وہ بالکل درست ہے, وہ کرمنل کیس نہیں کرے گا. ویسٹرن ملک میں وہ سیدھا سول سوٹ کرے گا, اور سول سوٹ میں دوسری پارٹی کو اتنا زیادہ ہرجانہ دینا پڑے گا اور اتنا کوئک اس کا ایکشن ہوگا کہ وہ 10 بار سوچے گا کہ میں نے کوئی نیوز اگر میں نے دینی ہے, کوئی میں نے خبر سوشل میڈیا پہ دینی ہے تو میں 10 بار سوچ کے دوں, اس کو ویریفائی کر کے دوں. پاکستان میں ہمارا ابھی تک وہ نظام بدقسمتی سے سوشل میڈیا یا ڈیفیمیشن, عام ڈیفیمیشن جو ہے سول سوٹ میں, وہ اس کے فیصلے ہی نہیں ہوتے, اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اتنا کلیئر نہیں ہے, اس کا سسٹم ہمارا اتنا درست نہیں ہوا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں یہ بھی تو ہو رہا ہے کہ اگر کوئی منسٹر ہے تو اس کا کیس جلدی دیکھا جا رہا ہے, یا اس میں کوئی قانون کو فالو ہی نہیں کیا جا رہا, باقی لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں اپلیکیشن. سو اس کو بھی ایڈریس نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو, یہی تو خطرہ ہے کہ آپ اس کو پھر مس یوز کر سکتے ہیں قانون کو. بالکل کرنا چاہیے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قانون میں امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے, میرے خیال سے امپروومنٹ کی گنجائش بہت زیادہ ہے, اور یہ ہونا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے, اور مین رول تو پارلیمنٹ کا ہے کہ اس پہ کریں. لیکن اس کو سمپلی ہم اس طرح نہیں اس کو ہم پھینک سکتے اس قانون کو کہ جناب چونکہ یہ اوفینس کو 3 سال سے 5 سال کر دیا اس لیے یہ بالکل ہی سارا کچھ خراب کر دیا گیا ہے. یہ اس پہ ڈیبیٹ بالکل جائز ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق جب تک ہم سول اپنی سسٹم کو امپروو نہیں کریں گے, یہ ہمیں کرمنلائز اس کو سسٹم کو کرمنل کرنا پڑے گا, بیکاز اس کے علاوہ چارہ نہیں نظر آ رہا. جی لطیف کھوسہ صاحب, یو آر اسمائلنگ. دیکھیں یس آئی ایم اسمائلنگ بیکاز یہ اصل میں اس قانون کو یہ ریپریسو جو ہے ریجیم کے طور پر یہ اپنے آپ کو انٹرنچ کرنے کے لیے اور اپنی ڈائسنٹ یا اپنے خلاف بات کرنے والوں کا گلا دبانے کے ہے. دیکھیں 6 مہینے کے اندر کہتے ہیں کہ فیصلہ کرے گا, ورنہ وہ جج جو فیصلہ نہیں کرے گا اس پر ایک تلوار لٹکا دی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ جوڈیشری پر بھی اپنی ہیجمنی جو ہے اپنا ٹھونس رہے ہو. پھر آپ کا سپروائزری جج ہوگا, اس کو جو مانیٹر کرے گا, تو یہ انشور کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈائسنٹ ہو ان کے خلاف کوئی بات کرے اس کو جو ہے آپ اس طرح سے جو ہے اس کو فنا کر دیں. آج یہ ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ کتنے کیسز ہیں تمہارے پاس, 14,000 پینڈنگ کیس, 14,000. انہوں نے کہا کسی ایک میں آپ نے گرفتار کیا, نہیں گرفتار کیا. اور یہ ایک ہی دن میں مراد سعید صاحب کمپلینٹ کرتے ہیں, ایک ہی دن میں انکوائری کھلتی ہے, ایک ہی دن میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے 9 بجے, اور 9:15 بجے اس کو
لاہور سے ٹیم آتی ہے, پتہ نہیں کیسے سپر سونک جیٹ پہ آتی ہے, اور یہاں گھس کر اسلام آباد میں گھر میں اس کو گرفتار کرتے ہیں. اب یہ اس طرح سے اگر انہوں نے اس قانون کو استعمال کرنا ہے تو یہ باندی اور لانڈی بنا کر اپنی یہ ریاست کے جبر کے ذریعے سے یہ لوگوں کو اور خصوصاً میڈیا کو یہ اس طرح سے انہوں نے تباہ کرنا ہے. یہ خدا کا خوف کریں یار. وی آر ناٹ ان اے بنانا ریپبلک, وی آر اے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ریگولیٹڈ اینڈ گورنڈ بائی اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. اس میں بنیادی حقوق ہیں جو قانون سے بھی بالا تر ہیں, اور آئین کی اس طرح سے دھجیاں. اسی لیے اس نے کہا سب سے بڑی فحاشی, یہ بہت بڑا ایک فتویٰ دیا گیا, سب سے بڑی فحاشی آئین اور قانون کی ماورا اور متصادم بات وہ عمل کرنا ہے. یہ اس طرح سے تو نہ کریں کہ اس طرح اگر استعمال کرنا ہے اپنے اس قانون کا, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے یہ چل سکے گا. اور ہم بھی اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اس قانون کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. آج یوسف رضا گیلانی نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ یہ لا جو ہے ڈریکونین ہے, اور اس کو ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ آئین کے متصادم ہے. یہ عوام کی جو ہے یہ گلا دبانے کے متصادم ہے, یہ میڈیا کو گیگ کرنے کے جو ہے یہ مقصود ہے اس کا, اور یہ جو ہے ہماری نیشنل گروتھ اور تھاٹ پروسیس کو روک دے گا. سو اف یو دستگیر خان صاحب, لاسٹ ورڈ ٹو یو. ابھی کھوسہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو جا رہے ہیں چیلنج کرنے کے لیے, پی ایم ایل این کیا کرے گی کنسیڈرنگ کہ لے کر آپ لوگ یہ آئے تھے اس کو؟ جی میں پھر دہرا دیتا ہوں, ہم نے تو ایسا قانون لائے تھے جس میں پاکستان کے شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کا تحفظ تھا, اس میں رہتے ہوئے سارا کام کیا گیا تھا. لیکن اگر عدالت میں جانا پڑا اس آرڈیننس کے خلاف تو ہم ضرور جائیں گے, کیونکہ سب سے بڑی فحاشی آئین کا احترام نہ کرنا ہے. اور چیف جسٹس اس کے بعد ایک اور جملہ بولا, بڑی فحاشی اظہار رائے پر پابندی لگانا اور اختیارات کا غلط استعمال کرنا ہے. تو یہ جو اختیار اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے لیا ہے, میں پھر دہرا دوں, نیب کے ذریعے استعمال کیا گیا, لوگوں کو 20-20 مہینے جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا, اور بعد میں عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف تو کوئی شواہد نہیں تھے. ایک پی ایم مسلم لیگ نون کے لیڈر نہیں ہے, حمزہ شہباز 20 مہینے, خواجہ سعد رفیق 16 مہینے, شہباز شریف 11 مہینے, اب شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, اور ہر جگہ وہ اس لیے جیل میں تھے کہ یہ والا اختیار جس کے خلاف آج ہم بات کر رہے ہیں یہ چیئرمین نیب کو دیا گیا ہے قانون میں. اور یہی فاشزم کی بنیاد ہے کہ آپ لوگوں کو جیل میں ڈال دیں, اس کے بعد ان کا ٹرائل ہوتا رہے تو ہوتا رہے, بعد میں 6 مہینے بعد پتہ لگے جی عدالت نے اگر اس کو چھوڑ بھی دیا ہے, لیکن اس کے جو 6 مہینے یا 20 مہینے حمزہ شہباز کے یا 16 مہینے سعد رفیق کے, اس کا حساب کون دے گا؟ ان کے اوپر جو ظلم ہوا, ان کے خاندانوں کے ساتھ, ان کی کاروبار کے ساتھ, ان کے کریئر کے ساتھ جو ظلم ہوا, اس کا کون حساب دے گا؟ تو یہ عمران خان صاحب کا جو فاشسٹ انسٹنکٹ ہے وہ اب گہرا ہوتا جا رہا ہے, اور ہم سب پہلے اس کی مزاحمت کر رہے ہیں. اور یہ بات واضح ہوگی کہ میڈیا کے اوپر اب جس قسم کی یہ پابندیاں لگانا جا رہے ہیں کہ ان قریب میڈیا بھی اپوزیشن کے ساتھ لائن میں کھڑا ہوگا اس فاشسٹ حکومت کی مزاحمت. بالکل, پروگرام کا وقت ختم ہے. بیرسٹر صاحب آپ یقیناً کامنٹ کر سکتے ہیں خرم دستگیر خان صاحب کے کامنٹ پر کہ جو اپوزیشن کو اعتراض ہے شاید وہ میڈیا کو اعتراض ہوگا. جی بیرسٹر علی ظفر. جی دیکھیں, میرا 30 سیکنڈز پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, اظہار رائے کرنا, اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ ایک obligation, ایک responsibility آتی ہے, ایک ذمہ داری بھی آتی ہے. اور وہ ذمہ داری اگر کوئی اس مد میں, اس فنڈامنٹل رائٹ کی مد میں اگر کسی کے خلاف, پوری دنیا کا قانون یہی ہے کہ کسی کے خلاف اس کی ریپوٹیشن کو, اس کی ساکھ کو, اس کے کیریکٹر پہ کوئی اٹیک کرے گا تو پھر اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہے, بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو جنٹلمین, کافی گہری باتیں بھی پوچھی, اس کے جوابات بھی آپ غور سے سنیے گا, ضرور اس کے بارے میں مجھے اپنی رائے دیجیے گا. لیکن اوور آل اس بات میں سب کا کنسنسس ہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہی جمہوریت کو نہ صرف پنپنے میں مدد دیتی ہے بلکہ اس کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.